बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर सेकेंड ईयर की क्लास के लिए लेक्चर नंबर 1 होगा, जो कि हमें दूसरा सिलेबस का टाइम टेबल मिला है, उसके मुताबिक ये लेक्चर नंबर 1 है। और इसमें हम बात करेंगे, इससे पहले हम दो चैप्टर जो हैं वो नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, और इब्तदाई जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उन दो चैप्टर्स में वो कवर कर चुके हैं। अभी ये हमारा तीसरा चैप्टर है और इसमें जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपसे बात करेंगे। जोग्राफ़ी के हवाले से ये है कि पाकिस्तान का जब 14 अगस्त 1947 में बना तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से, और इसका नज़रिया भी यही था कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक हमें एक रियासत मिले, उसके तहत हम ज़िंदगी गुजार सकें। और इसका रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है और दुनिया के नक्शे पे ये जहाँ पे मौजूद है, इसके हमसाया ममालिक में चाइना है, जमहूरिया चाइना हो गया, और हिंदुस्तान हो गया, इस्लामी जमहूरिया ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, और हमारे पाकिस्तान के जनूब में जो है वो बहिरा अरब वाक़ है। इस पे भी हम तफसीली तमाम हमसाया मुल्कों के हवाले से बात करेंगे। और साथ में यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशली पाकिस्तान के ख़ूबसूरत मैदान हैं, उनमें सिंध के बालाई और सिंध का बालाई और ज़ेरी मैदान है। इसी तरह यहाँ सतू हैं जिसमें सतह मुर्तफ़ा पोटोहार है, सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान है, इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। मैदान हैं, मैदान के अलावा सहरा हैं और डेरा जात हैं। लेकिन इस लेक्चर में हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान के महल वक़ू की अहमियत बयान करें और पाकिस्तान के अंदर क्या कौन कौन सी खूबसूरत जो है वैलीज़ हैं, कौन कौन से खूबसूरत मकामात हैं, उस पे हम बात करें। और दुनिया के नक्शे पे दीगर ममालिक के तकाबुल में पाकिस्तान में क्या क्या मतलब मौजूद है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे। यहाँ चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, कालाम और सवात, चमन, ज़ियारत, क्वेटा, कागान, नारान की खूबसूरत जो है वैलीज़ और इलाके मौजूद हैं। सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं, गलियात हैं, नथिया गली हो गई, अयूबिया हो गई, घोड़ा और डोंगा गली हो गई। ये खूबसूरत इलाके हैं पाकिस्तान के। यहाँ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ सारा साल मौसम खुश्क रहता है, ठंडा रहता है, और सारा साल जो है ऐसे इलाके भी हैं जहाँ मौसम गर्म रहता है। यहाँ मोतदल इलाके भी हैं जहाँ ना मौसम ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, और यहाँ पे मतलब ऐसे इलाके भी हैं जहाँ ज़्यादातर बर्फ़ से पहाड़ियाँ जो हैं सारा साल ढकी रहती हैं। और यहाँ की जो स्पेशली हम महल वक़ू की अहमियत के हवाले से बात करेंगे तो पाकिस्तान का जो कह लें कि वजूद है, दुनिया के नक्शे पे जो पाकिस्तान मौजूद है वो 23 दर्जा जो है शुमाली अर्ज़ बल जो है लेटीट्यूड से लेके 37 अर्ज़ बल, और मशरक़ में जो है 61 तूल बल से लेके 77 जो है 77 तूल बल पर जो है ये दुनिया के नक्शे पे मौजूद है। ये अर्ज़ी ख़तूत हैं जो कि दुनिया के नक्शे पे खींचे गए हैं, जिसका दरमियानी जो ख़त बनता है वो ग्रेनिज का शहर है लंदन में, बरतानिया का। तो ये यहाँ पाकिस्तान के जो एक ज़मीनी मौजूदगी है, वजूद है। और फिर पाकिस्तान का कह लें कि हमसाया मुल्क सबसे पहले शुमाल में जो है वो चाइना है, दुनिया का आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, और रकबा भी इसका बहुत बड़ा है, और साथ में जो है ये वीटो पावर भी है। और पाकिस्तान का करीबी कह लें दोस्त, हमसाया और बाएतमाद मुल्क है हर मुश्किल हालात में, और उसने पाकिस्तान के साथ ताउन किया है। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय से बुलंद और बहरुल काहिल से गहरी और शहद से भी मीठी दोस्ती जो है वो चाइना और पाकिस्तान की है। और अभी भी लेटेस्ट जो है ये साल 1.5 साल के अंदर जो है इस हुकूमत के दौर में भी और उससे पहले बाकायदा नवाज शरीफ के दौर में चाइना के साथ सी पैक का 46 अरब डॉलर जो है
سے لے کے 55 ارب ڈالر تک جو ہے منصوبہ سی پیک کے حوالے سے وہ چل رہا ہے، جس میں روڈز بھی ہیں، اس میں کہہ لیں کہ توانائی کے حوالے سے بھی منصوبے ہیں، دیگر انڈسٹری کے حوالے سے بھی منصوبے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا عظیم الشان جو ہے وہ کہہ لیں کہ منصوبہ ایگریمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کا مشرق میں ہندوستان ہمسایہ ملک ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے ہی جب سے پاکستان اور ہندوستان معرض وجود میں آئے ہیں، ان کے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے، اور بلکہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، مخالفت اور دشمنی اور چپکلش کا ماحول رہا ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہے یہاں کے لوگوں کی کہ آج تک ان دونوں ممالک کے درمیان اسپیشلی ہندوستان کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے حالات بہتر نہیں ہو سکے۔ اور یہاں کشمیر کے معاملے پہ بنیادی مسئلہ ہے، جنگیں ہو چکی ہیں، یہاں 48 کی جنگ ہو چکی ہے، اور اس میں شروع میں مطلب قائد اعظم کے ہوتے ہی مطلب یہ جنگ ہوئی، پھر 65 اور 71 کی جنگ ہوئی، پھر اسی طرح کارگل کی جنگ ہو چکی ہے۔ ابھی بھی مطلب پچھلے سال کافی کشیدگی رہی، انہوں نے ایک سرجیکل سٹرائک کی بالا کوٹ کے علاقے والی سائڈ پہ، مطلب مبینہ ان کی طرف سے، پھر پاکستان نے ان کے اوپر اٹیک کیا، ان کے جہازوں کو مار گرایا، ان کے پائلٹ کو ہم نے پکڑا۔ خیر سگالی کے طور پہ عمران خان نے اس کو جو ہے مطلب چھوڑ دیا، واپس بھیج دیا ہندوستان، لیکن ابھی تک جو ہے ہندوستان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کوئی حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ کشمیریوں کو 8 سے 10 مہینے ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر بند رکھا ہوا ہے، اور وہ انتہائی قسم پرسی اور مصیبت کی زندگی جو ہے ہندوستان کے اندر کشمیری جو ہے وہ گزارنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ یہ کووڈ-19 اور کرونا کا مطلب ایمرجنسی کے حالات چل رہے ہیں، تو اس میں اور زیادہ ان کی زندگی جو ہے وہ مطلب عجیباً اور مشکل اور سخت ہو گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ پاکستان کا ہمسایہ ملک جو ہے شمال اور مغرب میں جو ہے وہ افغانستان ہے۔ افغانستان ڈیورن لائن اس کو کہا جاتا ہے، 1893 میں سر ڈیورن نے اس کو لائن لگائی تھی، اور اس کے نام سے یہ لائن بنی، اور یہ ایک ہمسایہ ملک ہے، اسلامی ملک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ایک واخ خاں کی پٹی ہے، اس کے ساتھ واخ خاں کی 20 کلومیٹر کی پٹی آپ کراس کرتے ہیں، جہاں پہ واخی زبان بولی جاتی ہے۔ چترال سے ہوتے آپ وادی بروغل کراس کرتے ہیں تو یہ واخ خاں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب آپ یہ 20 کلومیٹر کی پٹی کراس کرتے ہیں تو تاجکستان کا علاقہ ملک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر مغرب میں، جنوب مغرب میں پاکستان کا ہمسایہ ملک جو ہے ایران ہے۔ ایران کا جو یہ اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ہے، انتہائی بااعتماد اور قریبی کہہ سکتے ہیں کہ ملک ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی ابھی تک ایسی جنگی صورتحال نہیں بن سکی، ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں، سب سے پہلے اس نے تسلیم کی ہے، جنگوں میں بھی پاکستان کی کافی ہیلپ کی ہے، مشکل حالات میں چاہے وہ قدرتی آفات ہوں یا دیگر مسائل رہے ہیں جنگوں میں، ہندوستان کے خلاف بھی ایران پاکستان کی ہیلپ کرتا آیا ہے۔ اور پھر پاکستان کا جنوب میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بحیرہ عرب واقع ہے۔ بحیرہ عرب سے ہم ہوتے ہوئے جو وسطی اس کے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ ایران ہے، ایران کے ساتھ جو ہے عمان ہے، عرب امارات ہے، قطر اور کویت ہے، بحرین ہے، بصرہ کا عراق کا شہر اہم ہے، سعودی عربیہ، ان سے ہمارا ملک جو ہے جڑا ہوا ہے۔ اور اسی بحیرہ عرب کے ساتھ بحر ہند سے ہوتے ہوئے ہم بنگلہ دیش ہے، اور برونائی دارالسلام ہے، اسی طرح ملیشیا اور انڈونیشیا کے ممالک سے بھی ہمارا ایک کہہ لیں کہ سمندری رابطہ اور لنک موجود ہے۔ تو یہ مطلب ایک محل وقوع کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت ہے، اور کیونکہ یہ تمام چاہے ہندوستان ہے، چاہے چائنا ہے، اور ساتھ اوپر میں رشیا بھی مطلب لنک کرتا ہے، تو ان ممالک کی وجہ سے مطلب اسپیشلی رشیا اور چائنا کی وجہ سے پاکستان کی جو تظاہراتی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اور یہ دونوں ممالک ویٹو پاور بھی ہیں UN میں، اقوام متحدہ میں، تو اس حساب سے یہاں پہ پاکستان کا جو محل وقوع ہے اس کی ایک دفاعی اہمیت ہے۔ پھر چائنا ہو گئے یا ہندوستان ہو گیا یا
ایران ہو گیا، تو ان کی بھی دنیا کے اندر ایک اہم مطلب ایک مقام ہے، ان کا ایک اہم وجود ہے۔ ہندوستان دنیا کا دوسرا آبادی کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے بڑا ملک ہو جاتا ہے، اور اب ایٹمی دھماکے بھی، ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، اور ساتھ میں پھر ایران کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ بھی مسائل رہتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر پاکستان کا، کیونکہ جو جنوبی علاقہ ہے، بحیرہ عرب جو ہے، بحر ہند جو ہے، یہ سمندر گرم پانی کا سمندر ہے، اور جس میں سارا سال جو ہے پانی بہتا رہتا ہے، جمتا نہیں ہے۔ دیگر جو سمندر ہیں دنیا کے، ان میں چاہے وہ قطب شمالی ہو، قطب جنوبی ہو، یا دیگر سمندروں میں پانی سال کے کچھ عرصے میں 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے جم جاتا ہے۔ وہاں جو سمندری تجارت ہوتی ہے بحری جہازوں کے ذریعے، وہ رک جاتی ہے، لیکن یہ بحیر عرب کے ذریعے، یہ کیونکہ گرم پانی کا سمندر ہے، تو یہ سارا سال یہاں بندرگاہیں جو ہیں وہ مطلب اوپن رہتی ہیں، اور آمد و رفت جہازوں کی تجارت جو ہے وہ ٹریڈ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، جن میں ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، آذربائیجان ہے، ان کے ساتھ کوئی سمندر نہیں ہے، سمندری راستہ ان کا نہیں ہے، تو یہ پھر پاکستان سے ہی راہداری کے تھرو یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ افغانستان بھی، اس کی بھی یہی کوشش رہتی ہے، اور اس کا پاکستان کے ساتھ مختلف معاہدے بھی چلتے رہتے ہیں، اور وہ بھی اس راستے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا سمندری جو کہہ لیں کہ تجارت کا ایک اس کا سلسلہ ہے، وہ اس کو جاری رکھتا ہے، اور اس راہداری کی مد میں پاکستان ان سے ایک کہہ لیں کہ معقول رقم جو ہے وہ ان سے لیتا ہے، کیونکہ سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ قدرتی جو وسائل ہیں اس سے بھی مالا مال ہیں، چاہے وہ قدرتی گیس ہو گئی، چاہے وہ تیل ہو گیا، تو اس سے ہمیں فیوچر میں جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم اس سے اگر زمینی روڈز کے ذریعے راستے کو بنا لیتے ہیں، جو کہ سی پیک چائنا کا چل رہا ہے، اگر اسی حساب سے ہم ان ممالک سے بھی ایک اچھے روڈز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو ہمیں ان سے کافی فائدہ ہونا ہے۔ اور ساتھ میں مطلب چائنا کے ساتھ ساتھ جو اسپیشلی ہندوستان کا آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل چل رہے ہیں سرحدی حوالے سے، یہ مسائل ہم نے پاکستان اور چائنا نے 62 کی جب ہندوستان اور چائنا کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت 63 میں ہی پاکستان اور چائنا نے ایک مفاہمانہ انداز سے اور متفقہ طور پہ اس کو سرحدی جو مسائل ہمارے بیچ میں تھے اس کو حل کر لیا تھا، اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 100% علاقہ تھا تو اس میں سے 30% جو ہے وہ پاکستان کو دیا گیا، اور چائنا کو جو ہے 70% علاقہ اس نے لیا، اور یہ مل بیٹھ کے پاکستان اور چائنا نے اپنا سرحدی مسئلے کو حل کر لیا تھا۔ ابھی بھی جو بنیادی کہہ لیں کہ مسئلہ چل رہا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، وہ کشمیر کا ہے۔ کشمیر کے مسئلے کو جب تک حل نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہاں حالات اچھے نہیں ہو سکتے، اور کئی دفعہ پاکستان کی حکومت بھی اور وزرائے اعظم بھی یہ پیشکش کر چکے ہیں کہ کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت ہے ان کا، وہ کیا چاہتے ہیں ان کو دیا جائے، اس کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کریں، اور عالمی چاہے وہ فورم ہے، اقوام متحدہ ہے، یا عالمی طاقتوں کی طرف سے بھی بارہا یہ کہا جا رہا ہے، اور آج کل تو بہت ساری جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، وہ بھی کشمیریوں کے حق میں بول رہی ہیں کہ جب تک کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کو نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک یہاں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو ریجن ہے، یہ جو خطہ ہے، حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اب تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ہیں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور میزائل کی ٹیکنالوجی میں دونوں بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں، اور اس تمام تناظر میں جو ہے ایک بدقسمتی بھی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی حکومتیں جو ہیں وہ اسلحہ اور بارود اور میزائل اور اس کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دفاعی اخراجات پہ زیادہ ان کا اخراجات رہتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک ہندوستان سے چھوٹی ریاست ہے، ہندوستان کو زوم میں وہ رہتا ہے، تکبر میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں پاکستان کو جو ہے دبوچ لوں گا، لیکن یہ اس کی بھول رہی ہے، جتنی دفعہ بھی جنگیں ہوئی ہیں، یہ حالات رہیں، تو وہ اس طرح کر نہیں پایا، اور اب تو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اب کی جو جنگ ہونی ہے وہ انتہائی خطرناک ہونی ہے، اور
اس سے کسی کی جیت نہیں ہوگی، اس سے سراسر جو ہے نقصان ہی ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جس طرح پاکستان بھی بارہا کہتا آیا ہے، اور ابھی وزیر اعظم عمران خان بھی کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھی مل بیٹھ کے اس معاملے کو سالو کیا جائے، کشمیریوں کو ان کے مرضی کے مطابق جو ہے ان کے حقوق دیے جائیں، اور تاکہ یہ ریاست جو ہے یہ اپنے فیصلہ خود کر سکے، اور جو یہ خطہ ہے وہ امن کا یہاں بول بالا ہو، اور جنگ کی اور ٹینشن کی جو صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ہندوستان اس کو مان نہیں رہا، اور زیادہ تر اخراجات پھر دفاعی اس پہ جا رہے ہیں، اور جو فلاحی ریاست کا ایک خواب تھا، چاہے وہ پاکستان کا ہے یا ہندوستان کے عوام کے لوگوں کی جو زندگی کی تبدیلی تھی، ان کی خوشحالی آنی تھی، وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی، نہ صحت کے حوالے سے، نہ مطلب کہہ لیں کہ خوراک کے حوالے سے، نہ تعلیم کے حوالے سے، نہ مطلب دیگر صحت مندانہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، چاہے وہ کھیلوں کے میدان ہو گئے، اچھی سڑکیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جو سہولتیں وہ اس طرح سے پاکستان بھی اور ہندوستان اپنے عوام کے لیے نہیں کر پا رہے۔ اس کی بیسک وجہ یہی کشمیر ہے، اور اس کو مل بیٹھ کے ان کا حل نہ کرنا ہے۔ اس کو آپ اپنے اس میں بھی دیکھ لیں، مطلب کتاب میں بھی آپ نے دیکھ لینا ہے، اور اس کو جو مین پوائنٹس ہیں اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں۔ دل تو یہی تھا کہ بھی یہ لیکچر آپ کو میں کلاس میں دیتا، کیونکہ پسندیدہ میرا لیکچر ہے، لیکن یہ کہ جلد حالات انشاءاللہ دعا گو ہیں اچھے ہوں گے، اور کلاس میں بھی اس کو دوبارہ ریویژن کے طور پہ ہم کریں گے۔ بہت شکریہ۔